अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगी। आज के सबक नंबर 33 में हम बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाला और बाब इफ़आल की सर्फ़ी और मानवी खुसूसियात पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले जो 3 असबाक आप लोगों ने पढ़े हैं, यानी कि सबक नंबर 30, 31 और 32, तीनों में आपने सुलासी मजीद फीही के अबवाब पढ़े हैं, यानी कि बाब तफ़ईल पढ़ा, फिर बाब मुफ़ाला पढ़ा, फिर बाब इफ़आल पढ़ा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरी, तीसरी और चौथा बाब मजीद फीही का वो पढ़ा। इससे पहले कि हम 5वें बाब पे जाएं, मैं चाह रही थी कि आप ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ये जो बाब हम पढ़ रहे हैं और उसके औज़ान पढ़ रहे हैं और अल्फाज जब मुख्तलिफ बाब से आते हैं तो उनकी शक्ल में, उनकी साख्त में क्या तब्दीली आती है, और फिर वो तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये मालूम हो कि ये बाब का इल्म हासिल करना क्यों अहम है। क्योंकि जब अल्फाज मुख्तलिफ बाब से आते हैं ना, तो उनके मायनों में कुछ तब्दीलियां आती हैं, और वो तब्दीलियां जो हैं वो कभी तो कई उसूलों के मुताबिक होती हैं, और किसी बाब की कोई खुसूसियत होती है जिसकी वजह से वो कोई लफ्ज जब उस बाब से आता है तो उसके मायनों में तब्दीली आ जाती है, जिसको हम रिटोरिकल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, मानवी खुसूसियात भी कह सकते हैं। तो आज हम इन अबवाब की, ये जो 3 अबवाब हम पहले पढ़ चुके हैं, इन अबवाब की सर्फी और मानवी खुसूसियात पढ़ेंगे। सर्फी खुसूसियात का मतलब उन साख्त से मुताल्लिक, लफ्ज की साख्त से मुताल्लिक क्या खुसूसियात हैं अबवाब की, इन तीनों अबवाब की, और फिर हम मायनों के हिसाब से मानवी खुसूसियात पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्फी खुसूसियात यानी कि साख्त के हवाले से क्या इनकी खुसूसियात होती हैं। देखिए, आप अभी पिछले 3 असबाक में पढ़ चुकी हैं कि बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाला और इफ़आल तीनों ही मजीद फीही के अबवाब हैं। तो इसका मतलब है इनमें जो मादे के 3 हुरूफ होते हैं उसके अलावा भी कोई हुर्फ जो है वो, हर्फ जो है वो ज्यादा होगा, जायद हर्फ होगा। तो इन तीनों अबवाब में जिज़र यानी मादे के अलावा एक हर्फ जायद पाया जाता है। बाब तफ़ईल में आइन कलमा 2 बार होता है, लाम कलमा नहीं, आइन कलमा 2 बार होता है। ठीक है, अल्लमा युअल्लिमु, तो बीच दरमियान वाला कलमा यानी कि आइन कलमा 2 बार होता है। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मैंने लाम टाइप कर दिया है, असल में आइन कलमा है। तो बाब तफ़ईल में आइन कलमा 2 बार होता है। फिर बाब मुफ़ाला में क्या है, जैसे जिहादन है तो जीम, हा और दाल तो उसका मादा है, लेकिन उसके बीच में अलिफ आ रहा है, जिहादन। ठीक है ना, तो जिहा जाहदा, सॉरी, जिहादन तो उसका मजदर है फ़िआलन के वजन पे, लेकिन जाहदा युजाहिदु, तो इसमें जो इसका जो फ़ेल माजी होता है तीसरे बाब से जाहदा, तो उसमें इजाफी अलिफ आता है फा और आइन कलमे के दरमियान। जब हम सर्फ सर्विस शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले फ़ेल माजी को देखते हैं। तो फ़ेल माजी में क्या हो रहा है, फ़ेल माजी में इसमें एक अलिफ का इजाफा है पहले और दूसरे हर्फ के दरमियान, फा और आइन कलमे के दरमियान, जाहदा। ठीक है, और बाब इफ़आल में क्या देखा आपने कि शुरू में ही एक अलिफ का इजाफा होता है, शुरू में ही एक अलिफ जो है वो हमजा कतई जिसको कहते हैं वो होता है, और फ़ेल मादी और फ़ेल अमर में। ठीक है, तो इसकी साख्त में आपने ये देख लिया। फिर जब आप मादी के बाद मुदारे में आते हैं, तो मुदारे मालूम जो पहली लाइन में मुदारे है, फ़ेल मुदारे प्रेजेंट टेंस, उसकी अलामत पे हमेशा दम्मा होता है इन तीनों अबवाब में।
اور وہ آپ جانتی ہیں کہ اس کا ایک اصول ہے کہ جب فعل ماضی میں 4 حروف پہ مشتمل، فعل ماضی اگر 4 حروف پہ مشتمل ہوگا تو اس کے مضارع کی علامت پر ضمہ آئے گا. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ خصوصیت جو ہے وہ تو سارے مزید فیہ میں مشترک ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف کے تینوں کے صیغے میم کی آواز سے، منہ سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ساخت اعتبار سے خصوصیات ہوئی. اب ہم چلتے ہیں مانوی خصوصیات، باب تفعیل کی مانوی خصوصیات. اچھا، مانوی خصوصیات کے سلسلے میں پہلے ہم سرسری اس کے جو خصوصیات ہوتی ہیں یا مانوی اثرات جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے جائیں گے. پہلے سرسری جائیں گے اور پھر تفصیل سے جائیں گے ذرا. اچھا، سب سے پہلی خصوصیت جو تفعیل میں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں وہ کیا؟ تادیہ ہے. تادیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فعل جو ہے وہ دوسرے باب مثلا فیملی 1 یعنی کہ ثلاثی مجرد میں اگر لازم ہے وہ مفعول نہیں لے رہا، لیکن جب باب تفعیل میں آئے گا تو وہ مفعول لے گا. یعنی کہ اس میں جب اس باب سے، باب تفعیل سے آئے گا تو اس میں کام کا اثر کسی اور چیز پہ یا شخص پہ ہوگا. ٹھیک ہے. نزلہ کا مطلب خود اترنا، نزلہ اتارنا. ٹھیک ہے. ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، نزلنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اتارا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی چیز کا اتارنا. ٹھیک ہے. ٹو سینڈ ڈاؤن سم تھنگ. جب باب تفعیل سے آئے گا تو کیا اتارا، وہ کیا چیز اتاری ہے وہ مفعول ہوگی. لیکن جب ہم کہیں گے نزل ینزلو، ٹو کم ڈاؤن ون سیلف، خود ہی نیچے آنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جیسے فرحہ یفرحو ہے، کسی کو خوش کرنا. فرحہ کا مطلب کسی اور کو خوش کرنا، اور فرحہ خود خوش ہونا. فرحہ خود خوش ہونا اور فرحہ کسی اور کو خوش کرنا. اسی طریقے یہ 2 مثالیں ہو گئیں. اسی طریقے سے اگر فرض کریں کوئی فعل ثلاثی مجرد میں ایک ہی مفعول کے ساتھ متعدی ہو، یعنی کہ متعدی ہو لیکن ایک مفعول لے رہا ہو، تو باب تفعیل میں وہ 2 مفعول کے ساتھ متعدی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے مثالوں سے سمجھیں. جیسے علما یعلم، ٹو نو سم تھنگ، کوئی چیز جاننا. ٹھیک ہے. لیکن علامہ یعلم، ٹو ٹیچ اور ایجوکیٹ سم ون سم تھنگ، کسی کو کوئی خاص علم پڑھانا. علامہ یعلم پڑھانا، سکھانا، کوئی خاص علم سکھانا، کوئی خاص علم پڑھانا. ٹھیک ہے. علامہ کا مطلب تعلیم دینا، تعلیم دینا. تو تعلیم ایک تو یہ کہ وہ کیا چیز پڑھائی گئی اور کس کو پڑھائی گئی، تو 2 مفعول ہو گئے علامہ یعلمون. اسی طریقے سے درس یدرسو خود پڑھنا، اور درستو پڑھانا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تو وہی ہے. اور مثالیں یہ ہیں. قدیمہ وہ آگے آیا. ٹھیک ہے. یہ پہلے باب سے ہے. لیکن جب باب تفعیل میں آیا تو قدمہ، وہ آگے لایا، اس نے پیش کیا، وہ آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھایا، اس نے آگے بڑھایا کسی کو بڑھایا، کسی کو پیش کیا. اور قدیمہ خود آگے بڑھا. اچھا، بانا وہ بانا ہی بیکیم کلیئر. اور بینا ہی کلیریفائڈ سم تھنگ، وہ خود اس نے بات کی اس نے اپنے آپ کو خود تشریح کی، خود
کلیئر کیا، اور ہی کلیریفائڈ کسی اور چیز کو جو ہے وہ اس کی تفسیر کی، اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا. اچھا، اور زکا وہ خود پاکیزہ ہوا، زکا ہی پیوریفائڈ سم ون اور سم تھنگ ایل، کسی اور کو پاکیزہ بنایا. اس طریقے سے فاہمہ خود سمجھنا، فاہمہ خود سمجھنا، فہمہ کسی اور کو سمجھانا. جیسے یہ ہے آیت فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھایا، اور حاج کی ضمیر اس چیز کی طرف جاری ہے، حکمت کی طرف جو سمجھائی. اچھا، پھر اور ہیں پھر دوسری خصوصیات، یہ ابھی ہم باب تفعیل کا پڑھ رہے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب الفاظ اس باب سے آتے ہیں تو اس میں کام کا بار بار ہونا، وقفے وقفے سے ہونا، اور کئی عرصے تک ہونا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس خصوصیت کو ہم تدریج کہتے ہیں، گریجولزم. تنزیل جیسے ہے نا، نزلہ ینزلو تنزیل، تو قرآن پاک کا وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے، صورتیں کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہونا. تو اس میں جو خصوصیت ہے وہ تدریج، وہی نزلہ ینزلو. ٹھیک ہے، جبکہ جب یہ چوتھے باب سے آتا ہے انزلہ ینزلو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ کسی چیز کو نیچے اتارنا. اسی طریقے سے ایک اور مثال جو ہے وہ عالم یعلم کی ہے، کہ کسی کو کوئی خبر پہنچا دینا، کوئی معلومات دے دینا ایک دفعہ. لیکن علامہ یعلم مسلسل کسی کو تعلیم دینا، سکھانا. تیسری خصوصیت جو ہے وہ باب تفعیل میں وہ مبالغہ اور تکثیر کی ہے. مبالغہ اور تکثیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا کثرت سے بڑے پیمانے پر شدت کے ساتھ ہونا. مبالغہ میں کیا ہے کہ شدت سے ہونا، بڑے پیمانے پر ہونا. اور تکثیر کا مطلب کام کا بار بار ہونا، کثرت سے ہونا. تو اس میں مبالغے میں جو ہے کام کی مقدار اور شدت میں بہت زیادہ اضافہ، بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب جیسے وہ ہے کہ یہ فرعون، وہ یقتلون، وہ قتل عام کیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کا، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور مبالغے کی جو ہے مثال، وہ یہ کہ کسرا، اس نے توڑا یا اس نے توڑ دیا. ٹھیک ہے، کسرا، کسرا کا مطلب اس نے چکنا چور کر دیا، چکنا چور کر دیا، اسمیش. ٹھیک، اسمیشنگ. اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ اب باب مفعلہ پہ آ رہے ہیں. تیسری جو تیسرا باب فیملی 3 ہے، اور ثلاثی مجرد کا مزید فیہی کا دوسرا باب ہے. مزید فیہی کا دوسرا باب ہے، لیکن اوور آل اس کو فیملی 3 کہتے ہیں، کیونکہ ثلاثی مجرد پہلی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی تادیہ ہوتا ہے، اس میں بھی کام کا اثر کسی اور چیز پہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانزٹیوٹی یعنی کہ تادیہ آ جاتا ہے. عقبہ کسی کے پیچھے گیا، پیچھے جانا. عقبہ کسی کے کو انسپیکٹ کرنا، کسی کو باقاعدہ آبزرو کرنا، اور اس کو تعزیر کے لیے یا سزا دینے کے لیے. معقب انسپیکٹر کو کہتے ہیں، معقب جو کہتے ہیں وہ انسپیکٹر کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس باب میں جو خصوصیت ہوتی ہے، جب الفاظ اس باب سے آتے ہیں تو اس میں مشارکت کا پہلو ہوتا ہے. مشارکت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص فاعل جو ہے، کام کرنے والا، تو وہ کام کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی حال میں وہ سامنے والا جو ہے وہ بھی اس فعل میں شامل ہے.
حاورہ یعنی کہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا اور بحث مباحثہ کرنا، بحث کرنا. تو حاورہ میں یہ ہے کہ جو بحث کر رہا ہوتا ہے وہ تو بحث کرتا ہے، لیکن سامنے والا بھی اس بحث میں شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے قاتلہ جو ہے وہ قاتلہ کا مطلب فائٹ کرنا، لڑنا. تو جو شخص لڑ رہا ہوتا ہے وہ تو لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جس سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کام میں شامل ہوتا ہے. تو اس میں جو معنی ہوتے ہیں وہ مشارکت کے ہوتے ہیں. پھر وہی مبالغہ، شدت. شدت یہ بارکا، برکا کا مطلب اگر دیکھیں تو ثلاثی مجرد میں اونٹ بیٹھ گیا. ویسے برکت جس کو اردو میں کہتے ہیں، برکا برکت کا ہونا. بارکا بہت زیادہ برکت ہو، بارک اللہ فیک کہتے ہیں نا، تو بہت زیادہ برکت ہو. پھر نفقہ منافقت کرنا، نافقہ بہت زیادہ درجے کی منافقت کرنا، حد درجے کی. پھر مقابلہ جو ہے اس میں، اچھا اس میں ایک اور خصوصیت ہوتی ہے مقابلہ کی، کہ وہ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ کام جو فاعل جو کام کر رہا ہے، فعل عمل کرنے والا جو کام کر رہا ہے سامنے جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس فعل میں شامل ہے، تو مشارکت ہے. اس کے علاوہ مقابلہ بھی، سبقہ اور سابقہ. سبقہ اور سابقہ. سبقہ کا مطلب وہ آگے چلا گیا، he went ahead، آگے جانے والا نا، سابق آگے جانے والا. سابقہ جب ہوگا یہ باب مفعلہ سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، کمپیٹ کرنا. ٹھیک ہے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا، کمپیٹ کرنا. اسی طریقے سے جو اگلی خصوصیت ہے اس باب کی، جاہدہ یجاہدو والی. ٹھیک ہے، باب مفعلہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو ایک مصدر ہے مجاہدتن مفعلتن کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، تو فیملی 3 کی جو ہے ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس میں کئی افعال ایسے ہیں جو بالکل ثلاثی مجرد کے معنوں میں ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موافقت مجرد، مجرد سے موافق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موافق ہوتے ہیں مجرد کے معنوں سے. تو جہدہ جو ہے وہ اس کا مطلب بھی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. جاہدہ کا مطلب بھی کوشش، جد و جہد. شاہدہ کسی چیز کو دیکھنا، شاہد ہونا، عینی شاہد جیسے کہتے ہیں نا. تو شاہد وہ اس کے بھی معنی ثلاثی مجرد کی طرح ہے. اسی طرح سفر اور سافرہ، سفرہ اور سافرہ، اس کے بھی معنی ایک جیسے ہیں. تو یہ باب مفعلہ کی خصوصیات ہو گئیں. اس سے پہلے باب تفعیل کی ہم نے پڑھی. اچھا، ایک اور خصوصیت باب مفعلہ یعنی کہ فیملی 3 کی ہوتی ہے، وہ یہ اس کو کہتے ہیں ابتدا. ابتدا کا مطلب یہ کہ جو معنی جو تھے ثلاثی مجرد میں یا باب تفعیل میں وہ دوسرے طریقے سے تھے، اور اچانک سے اب اس باب میں جب وہ لفظ آیا تو اس کے معنی بالکل بدل گئے. بشارہ مینز بشارت دینا، خوشی کی خبر دینا. باشرہ کا مطلب مباشرت، تعلق، ازدواجی تعلق جو ہوتا ہے. تو باشرہ مباشرت، تعلق قائم کرنا. تو اس میں جو ہے معنی بالکل مختلف آ گئے. اسی طریقے سے ضعوفہ ہوتا ہے، ضعوفہ کے کمزور ہونا. ثلاثی مجرد سے جب آتا ہے تو ضعوفہ ہوتا ہے کمزور ہونا. لیکن ضعفہ جو ہوتا ہے، ضعفہ ضاد الف فا، ضاد الف عین اور فا. ضعفہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بہت زیادہ بڑھ جانا، ملٹیپلائی ہو جانا. اچھا، اب ہم اس کو ہم نے سرسری طریقے سے ہم نے یہ تینوں باب کی خصوصیات دیکھ لی. اب ہم اس پہ جاتے ہیں کہ تھوڑا اس کو تفصیل میں دیکھیں.
تو یہ میرے انگلش کے نوٹس ہیں. اس سے پہلے میں نے یہی سبق 33 کو انگلش میں بھی ریکارڈ کیا، تو وہ نوٹس ہیں. وہی اس کی جو خصوصیات، صرف کے حوالے سے خصوصیات ہیں، جو ساخت کے حساب سے حوالے سے. پھر یہ باب تفعیل کی مانوی خصوصیات. ٹھیک ہے. فرحہ مانے خود خوش ہونا، فرحہ کسی اور کو خوش کرنا. تو اس میں کیا ہوا کہ کسی اور پر کام کا اثر ہوا، جس کو کہ تعدیہ کہتے ہیں، فعل متعدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. جی. اس کے بعد تدریج یعنی کہ گریجولزم. کوئی فعل جو ہے وہ مسلسل بتدریج ہونا کافی عرصے تک بار بار. ٹھیک ہے. تو جیسے علمہ یعلم تعلیم دینا، اسی طریقے سے نزل ینزل تنزیلا، قرآن پاک کا نزول 23 سال میں آہستہ آہستہ مسلسل. پھر مبالغہ اور تکسیر، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. کسرہ کا مطلب ایک دفعہ کسی نے کوئی چیز توڑ دی. ٹھیک ہے. تو ہی بروک، اس نے توڑا. کسرہ ہی اسمیشڈ انٹو پیسز، بالکل چکنا چور، اس نے چکنا چور کر دیا. اسی طریقے سے مبالغہ، مبالغہ اور تکسیر بھی ہے. تکسیر کا مطلب کسی کام کا کثرت سے ہونا. تو کثرت سے ہونا دیکھیں، طافہ جو ہے وہ کسی طافہ کا مطلب ایک دفعہ طواف کرنا. طوفہ وہ یہ کہ بار بار طواف کرنا، بار 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 بار، بہت دفعہ طواف کرنا. قطع ایک دفعہ کاٹنا. قطع بار بار مسلسل بار 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 کاٹنا. اسی طریقے سے قتل کسی ایک دفعہ قتل کیا. قتل یعنی کہ قتل عام کرنا اور بے رحمی سے قتل کرنا. غلقہ مانے بند کرنا، لاک کر دینا. غلقہ تالا لگانا، بند کرنا بار بار. غلقہ بار بار بند کرنا، کئی تالے ایک ساتھ بار بار لگانا. جیسے سورہ یوسف میں ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اچھا. اس کے بعد پھر ایک جو اس کی خصوصیت تھی جو پہلے نہیں بیان ہوئی ہے باب تفعیل کی، وہ یہ کہ اس میں تقصیر، چھوٹا کر دینا، چھوٹا کرنے کی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہم کہیں گے حللہ. حللہ کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس نے اللہ اکبر کہا. کبرا اور سبحا اس نے تسبیح کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. اچھا. یہ ایک نوٹ ہے، وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی الفاظ باب تفعیل سے آئے ہیں وہ سارے کے سارے متعدی ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ باب تفعیل سے آتے ہیں وہ متعدی نہیں ہوتے، لازم ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب ہم باب مفعلہ فیملی 3 کی طرف جاتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا مشارکہ، یعنی کہ ایک کام میں فاعل تو عمل کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جو مفعول ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس فعل میں شامل ہوتا ہے، شرکت ہوتی ہے اس کی، مشارکہ. ٹھیک ہے. اگر ہم ثلاثی مجرد فیملی 1 سے کہیں، فیملی 1 سے کہتے ہیں قتلا، اس نے قتل کر دیا، مار دیا. لیکن قاتلا جب آتا ہے فیملی 3 سے، قاتلا جب آتا ہے اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ لڑنا، وہ والا لڑنا جو تلوار سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی، قاتلا مارنے کی کوشش کرنا. اسی طریقے سے ڈیبیٹ کرنا، بحث مباحثہ، حاورہ، تو اس میں بھی جو بحث کر رہا تھا وہ تو شریک ہوتا ہے، سامنے والا بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اسی طریقے سے مبالغہ، بارکا یبارکو، اس میں مبالغہ ہے. نافقہ ینافقو، اس میں بھی. پھر اس میں بھی تعدیہ ہوتا ہے،
فیملی 3 میں بھی وہ کیا بعودا وہ دور گیا، وہ دور گیا، بعودا با عین اور دال، لیکن بعدا کا مطلب اس نے دور کر دیا، اس نے دور کیا کسی چیز کو، تو اس میں کیا ہوا کہ کام کا کسی اور پہ اثر ہوا۔ اسی طریقے سے مقابلہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ سابقہ اور سابقہ، سابقہ یعنی کہ کمپیٹ کرنا، کسی سے مقابلہ کرنا۔ اچھا، اور جو اس کی خصوصیت ہے ابتدا، کسی نئے معنوں کی ابتدا، اس باب سے نئے معنوں کی ابتدا۔ بشرا کا مطلب وہ خوش ہوا، بشرا کا مطلب خوشخبری دینا، بشارت دینا۔ بشرا فیملی 2 سے ہے، بشارہ فیملی 1 سے ہے، وہ خوش ہونا، لیکن باشرہ کا مطلب تعلق قائم کرنا، ازدواجی تعلق، ریلیشن شپ ہونا، جس کو مباشرت، اس کا جو مصدر ہے وہ مفعلہ کے وزن پہ مباشرہ، مباشرہ۔ اچھا، اس کے بعد ضعوفہ کا مطلب وہ کمزور تھا، ضعف کا مطلب اس نے بڑھایا، اس نے بہت زیادہ بڑھا دیا، ملٹیپلائی ہونا۔ اچھا، پھر یہ موافقت مجرد آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ دونوں میں ایک ہی فیملی 1 ثلاثی مجرد اور فیملی 3 میں معنوں کا ایک جیسا ہونا، موافقت مجرد۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ باب افعال فیملی 4 پہ آ رہے ہیں۔ فیملی 4 میں کیا ہے؟ وہی داخلہ، خود داخل ہونا، ادخلہ کسی اور کو داخل کرنا، یعنی کہ اس میں بھی تادیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی 1 میں داخلہ ہے، ثلاثی مجرد میں داخلہ خود داخل ہونا، لیکن ادخلہ کسی اور کو داخل کرنا۔ اسی طریقے سے خرجہ خود نکل جانا، اخرجہ کسی اور کو نکالنا، he made someone leave۔ فرحہ خود خوش ہونا، افرحہ کسی اور کو خوش کرنا۔ یہ تادیہ اس میں بھی ہے، اور پھر دوسری خصوصیت اسپونٹینٹی، ابرپٹنس، یعنی کہ ایک بار کوئی عمل یکبارگی ہونا، اسپونٹینیس ہونا، انسٹنٹینیس، ٹھیک ہے۔ انزلہ ینزلو ایک دفعہ اتار دینا، جو ابھی ہم نے پہلے مثال پڑھی کہ جو سورہ قدر میں ہے، سورہ قدر میں انزلنا ہے، انا انزلنا، ٹھیک ہے نا، بے شک ہم نے اتارا، نازل کیا، تو اس میں جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک رات میں جو قرآن پاک نازل کیا تو وہ لوح محفوظ سے آسمان زمین پر ایک دفعتاً اتار دیا، ایک دفعہ اتار دیا، اور پھر نزلہ ینزلو 23 سال میں آسمان زمین سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں مبالغہ تکثیر کے اتنے زیادہ مثالیں نہیں ہیں فیملی 4 باب افعال میں، ٹھیک ہے۔ شغلہ مانے خود مشغول ہونا، اور اشغل تو ہوں کسی کو بہت زیادہ مشغول رکھنا، اشغلہ کسی اور کو بہت زیادہ مشغول رکھنا۔ اور جس طرح باب مفعلہ میں نئے معنوں کی ابتدا ہوئی، اسی طریقے سے اس میں بھی ہے۔ شفقہ کسی پر شفقت کرنا، ٹھیک ہے، شفیق ہونا۔ اشفقہ کسی کو خوفزدہ کرنا، ڈرانا، بالکل معنی ہی بدل گئے نا۔ پھر اسی طریقے سے نظر ماننا، عقیدت کا اظہار کرنا۔ انذرا کسی کو ڈرانا، خبردار کرنا، انذرا یہ وہ والا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کسی ہونے والے واقعے سے خبردار کرنا، انذار جو ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے
आरादा है, आरादा का मतलब पेश करना, पेश हुआ या पेश किया। आरादा पलट जाना, उधर से फिर जाना, आरादा उससे वहां से फिर जाना। ये कुछ ये खुसूसियात थोड़ी सी तफसील में हो गई। फिर ये कि कुछ मुश्तरक खुसूसियात हैं कि दूसरे और चौथे अबवाब में तादिया होता है, इसी तरीके से मुबालगा होता है। ये मुश्तरक खुसूसियात तकरीबन हो, होती ही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये वाला सबक भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी कोई मश्क नहीं है, इसकी मश्क नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले सबक जो मजीद फीही का बाप पढ़ेंगे, बाप तफ़ाला, तो इंशाल्लाह उसके बाद मश्क होगी। इस सिलसिले में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पे दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।